मुबारक, दीवानों की आंखों की ठंडक मोए मुबारक। बीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, बीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, कैसे फूलों में बसाए हैं आपके गेसू। सरकार मदीना सरवर सीना फैज़ गंजीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक का ज़िक्र हैर किया जाता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर अदा लाजवाब और हर अज़ू बेमिसाल और हुस्न जमाल अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ तशरीफ़ ले जाएं, रहमत के बादल छा जाए, खुशबू से फ़िज़ा मुअत्तर हो जाए, गलियां महक जाएं। रात को मुस्कुराए तो सामने के दंदान मुबारक की खिड़कियों से नूर की शुआएं फूट पड़े और अंधेरे कमरे रोशन हो जाए। लागर बकरी पर दस्ते मुबारक फेर दे तो दूध देने लग जाए, गमज़दा आए तो दुख दर्द भूल जाए। जब लम्हाए मुबारका को जंबिश हो तो फूल जरने लगे। मुहातिब यानी जिससे बात करते हैं उसका दिल बाग बाग हो जाए। गोशे मुबारक यानी कि कान मुबारक दूर नज़दीक की आवाज़ों को सुन ले। चश्मे करम उठे तो नज़रें अर्शे बड़ी तक जा पहुँचे, नज़र नीची हो तो हालाते कब्र तक मुनकशिफ हो जाए। किसी के सीने पर नज़र पड़े तो दिल के हालात देख लें। मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे लहराए, लुआबे दहने अगदर से खारे कुएं मीठे मीठे हो जाएं। टूटे हुए अज़ा जुड़ जाएं, खाने में बरकतें आ जाएं। इशारे अबरों से बलाएं टल जाएं, असीरों के कैदो बंद टूट जाएं। बिगड़े हुए मुकद्दर संवर जाएं और गेसुए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो देख ले वो बेकरार हो जाए, इश्क में गिरफ्तार हो जाए। और जब गैसुए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहराए तो फ़ज़ा मुश्क बार हो जाए और रहमत की गंगोर गटा छा जाए। कहा जाता है इनके गेसो नहीं रहमत की गटा छाई है, उनके गेसो नहीं रहमत की गटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। अल्लाह अकबर। गैसों ने अमरी का क्या कहना, चेहरे रोशन की तो बात ही क्या है। जो एक बार देख ले बार बार देखने की आरज़ू करे, बार बार देखे हजार बार देखे, मगर सीरी कहाँ हो वो। चेहरा ज़ीबा का रंग सबाहत व मलामत का हसीन इम्तिजाज, हुस्न जमाल के आगे चांद मांद पड़ जाए। नूरानी पेशानी ऐसी गोया चांदी का टुकड़ा, होंठ मुबारक ऐसे जैसे गुलाब की पंखड़ियाँ, पुरनूर सीना फैज़ गंजीना, नाखून मुबारक पहली तड़ी के चाँद से हसीन तर। अल्लाह अकबर। और इसके नूर के हुसैन पैकर के मुँह मुबारक भी अल्लाह की कसम बेनज़ीरो बेमिसाल। जिस मुकद्दर वाले को हासिल हो जाए वो बरकतों और रहमतों से माला माल हो जाए। मेरे मीठे मीठे मदनी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाले बा कमाल तो जिंदाए मोजज़ा है। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिस तरह मेरे और आपके और कुल कायनात के वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हयात है, इसी तरह यकीन मानो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरानी बाल जिसमें अतहर से जुदा होने के बावजूद हयात है। मैंने सुना है कि जिन जिन खुशनसीबों के पास एक एक बाल मुबारक होता है, आप उस मोए मुबारक से मज़ीद शाहें निकल कर गुच्छे बन चुके हैं। अब उस मोए मुबारक से और ज़्यादा बाल बन रहे हैं, गुच्छे बन चुके हैं उनके। सुबहान अल्लाह। यानी कि ये एक ज़िंदाए मोजज़ा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरानी बाल जिसमें अतहर से जुदा होने के बावजूद हयात है वो बढ़ रही है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजूद मसऊद पर मक्खी कभी नहीं बैठती। इसी तरह आज भी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक पर मक्खी नहीं बैठती, नेज़ जिसमें मनव्वर का साया ज़मीन पर ही नहीं पड़ता था, इसी तरह आज भी धूप या रोशनी में मुँह मुबारक का साया हरगिज़ नहीं पड़ता।
اللہ اکبر۔ اور ہمارے سرکار ذی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے مبارک اتنے خوبصورت ہیں کہ خود رب العزت جل جلالہ نے قرآن مجید میں ان کی قسم یاد فرمائی ہے۔ دشمن پر فتح پانے کا راز حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ کبھی آپ کو دشمن کے مقابلے میں شکست نہ ہوئی تھی، اور یہ سب کچھ میرے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کی برکت تھی۔ چنانچہ خود حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خوش قسمتی سے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کے بال میرے پاس سے میں نے ان کو اپنی ٹوپی میں آگے کی طرف سی رکھا تھا۔ ان مقدس بالوں کی برکت تھی کہ عمر بھر ہر جہاد میں مجھے فتح و نصرت حاصل ہوتی رہی تھی۔ جنگ یرموک میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان پر بن چکی تھی، مگر پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے بال کام آگے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جنگ یرموک میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ للکارتے ہوئے لشکر کفار کی طرف بڑھے۔ ادھر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام نستور تھا۔ دونوں میں دیر تک سخت مقابلہ ہوتا رہا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لے آئے اور آپ کی ٹوپی مبارک زمین پر جا پڑی۔ نستور موقع پا کر آپ کی پیٹھ مبارک پر آ گیا۔ اس وقت حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار پکار کر اپنے رفقا سے فرما رہے تھے کہ میری ٹوپی مجھے دو، خدا تم پر رحم کرے۔ ایک شخص جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے ہی سے تعلق رکھتا تھا وہ دوڑ کر آیا اور ٹوپی مبارک اٹھا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پہن لیا اور نستور کا پھر مقابلہ کیا، اور یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا، واجب جہنم کر دیا۔ لوگوں نے اس واقعے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ کیا وجہ تھی جو دشمن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت اتھر پر سوار ہو گیا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹوپی کی فکر میں لگ گئے جو شاید دو چار آنے کی ہوگی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ٹوپی مبارک میں حضور اکرم سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کے بال ہیں جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ ہر جنگ میں ان مبارک بالوں کی برکت سے میں فتح یاب ہوتا آیا ہوں، اسی لیے میں بے قراری سے اپنی ٹوپی کی طلب میں رہا تھا کہ مبادہ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی برکت میرے پاس ہی نہ رہے اور وہ کافروں کے ہاتھ میں لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے مومنو، موئے مبارک کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موذی دشمن کے نرگے سے نجات بخشی۔ اسی طرح رومیوں کے مقابلے پر جب مسلمانوں کے پاؤں اکڑ گئے اور موت ہی موت سر پر منڈلانے لگی تو اس وقت بھی موئے مبارک کی برکت نے جنگ کا تو پاسا ہی پلٹ کے رکھ دیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی فوج ساتھ لیے ملک شام میں جبلہ بن علیم کی قوم کے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے اور ٹوپی مبارک گھر میں بول گئے۔ جب مقابلہ ہوا تو رومیوں کا بڑا افسر مارا گیا۔ اس وقت جبلہ نے تمام لشکر کو حکم دیا کہ مسلمانوں پر یکبارگی سخت حملہ کر دو۔ حملے کے وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کی حالت انتہائی نازک ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا رافع بن عمر طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آج معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قضا آ گئی ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سچ کہتے ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج ٹوپی مبارک گھر بول آیا ہوں جس میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک ہے۔ ادھر تو یہ حالت تھی اور ادھر اسی رات مدینے کے تاجدار سرکار پرنوار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے امیر تھے کہ ہوا میں تشریف فرما ہوئے، اور آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت سو رہے ہو، اٹھو اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو پہنچو۔ کفار نے تو ان کو گھیر لیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے اور لشکر میں اعلان کر دیا کہ فوراً تیار ہو جاؤ۔
چنانچہ وہ فوراً تیار ہو کر ماں لشکر اسلام کی تیزی سے چلے۔ راستے میں انہوں نے ایک سوار کو دیکھا جو گھوڑا دنائے ہوئے ان کے آگے آگے جا رہا تھا۔ چند تیز رفتار سواروں کو حکم دیا کہ اس کا حال معلوم کرو۔ سوار جب قریب پہنچے تو پکار کر کہا، اے جوان مرد سوار، ذرا ٹھہرو۔ یہ سنتے ہی وہ ٹھہر گیا۔ دیکھا تو وہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حال دریافت فرمایا۔ کہا، اے امیر، جب رات کو میں نے سنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کو نہایت بےتابی سے حکم فرمایا کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے، تو میں نے خیال کیا کہ وہ کبھی ناکام نہ ہوں گے، کیونکہ ان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موئے مبارک ہے۔ لیکن جو ہی میں نے دیکھا تو میری نظر ان کی ٹوپی مبارک پر پڑی جس میں موئے مبارک ہے۔ مجھے نہایت ہی افسوس ہوا اور اسی وقت چل پڑی کہ کس طرح اس ٹوپی مبارک کو ان تک پہنچا دوں۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جلدی جاؤ، اللہ تمہیں برکت دے۔ چنانچہ انہوں نے گھوڑے کو ایل لگا دی اور آگے بڑھ گئے۔ حضرت سیدنا رافع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، فرماتے ہیں، حالت یہ تھی کہ ہم اپنی زندگیوں سے بالکل مایوس ہو گئے تھے کہ اچانک تکبیر کی آواز آئی۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آواز کی سمت نظر فرمائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سوار رومیوں کی فوج کا پیچھا کیے ہوئے ہیں اور وہ لوگ بدحواس ہو کر بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا دوڑا کر اس سوار کے قریب پہنچے اور پوچھا، اے جوان مرد سوار، تو کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں، تمہاری مبارک ٹوپی لائی ہوں جس کی برکت سے دشمنوں پر فتح پایا کرتے ہو آپ۔ تم اس کو گھر بلائے تھے جس کے سبب یہ مصیبت آپ پر آئی تھی۔ الغرض وہ ٹوپی مبارک انہوں نے دی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پہن لیا۔ راوی حدیث قسم کھا کر کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوپی مبارک پہن کر جب کفار پر حملہ کیا تو لشکر کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ تو پیارے مومنوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے نزدیک ان مقدس بالوں کی کتنی قدر و شان تھی، اور پھر وہ جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو شاہی امم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیف بن سیوف اللہ یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے نورانی خطاب سے نوازا۔ اللہ اکبر! ان کی یہ حالت ہے کہ ایسے نازک وقت میں جبکہ دشمن خنجر بکف ان کے سر پر تھا، بڑی بےتابی سے ٹوپی طلب فرما رہے ہیں اور صاف صاف فرما رہے ہیں کہ میری ساری فتوحات کا باعث یہی ٹوپی مبارک ہے۔ اللہ اکبر! جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک ہے۔ سبحان اللہ! موئے مبارک کا اعجاز کے ہر موقع پر ان کی برکت سے فتح و کامرانی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چومتی رہی۔ سرکار ذی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نورانی ہاتھوں سے اپنے غلاموں کو اپنے موئے مبارک خود تقسیم کرتے تھے۔ چنانچہ دونوں شیخین امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کے پاس تشریف لائے، اسے کنکریاں ماری، پھر منع میں اپنی منزل میں تشریف لائے اور قربانی کی، پھر خادم کو بلوایا اور اپنے سر اقدس کا دایاں حصہ دیا، اس نے اسے حلق کیا یعنی بال مبارک اتارے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر انہیں بال مبارک عنایت فرمائے، پھر بایاں حصہ خادم کی طرف حلق کر کے حکم فرمایا، پس اس نے اسے بھی حلق کیا، پھر ان بالوں کو بھی حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان بالوں کو بطور تبرک لوگوں میں بانٹ دو۔ پیارے مومنوں، سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تقریر و تعظیم و تکریم عین ایمان ہے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت نشان میں معمولی سی بے ادبی اور گستاخی بھی کفر ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا ایک موئے مبارک ہاتھ میں لیے ہوئے فرما رہے ہیں، جس نے میرے ایک بال مبارک کو بھی ایذا دی تو اس پر جنت حرام ہے۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی اللہ رحمہ نے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے، جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک موئے مبارک کی بھی توہین کرے گا تو پھر میں اسے کافر کہوں گا۔ تو پیارے مومنو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جس کسی شے کو نسبت ہو جائے اس کے ساتھ نہایت تعظیم و تقریر سے پیش آنا چاہیے۔ ہرگز تبرکات مقدسہ کے بارے میں کوئی ایسی بات زبان دل میں بھی ہرگز نہیں لانی چاہیے جسے بے ادبی کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ تو قربان جائیے عشق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر، جو حقیقت شناس ہو گئے تھے اور انہوں نے بغیر کسی تعامل کے یقین کر لیا کہ بے شک موئے مبارک کو بعض امور سے اذیت ہوا کرتی ہے، اس لیے وہ سرکار مدینہ تاجدار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کی بہت ہی تعظیم و توقیر کرتے اور وہ سمجھتے تھے کہ موئے مبارک کی نسبت کسی بھی قسم کی گستاخی کی جائے تو ان کو اس سے اذیت ہوتی ہے۔ یہ حضرات قدسیہ کائنات کی ہر شے سے موئے مبارک کو قیمتی تصور کیا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک موئے مبارک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ہر شے سے عزیز تر عزیز ہوتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب عرض کیا کہ میرے پاس تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک ہے جو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھ کو ملے ہیں، تو انہوں نے فرمایا میرے نزدیک سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک موئے مبارک بھی ہوتا دنیا اور اس کے ساز و سامان سے بہت ہی زیادہ مجھے محبوب ہوتا، یعنی مجھے دنیا کے ساز و سامان کی کوئی بھی اہمیت نہیں تھی، میرے پاس بس ایک موئے مبارک ہوتا تو وہ ان سب سے زیادہ مجھے پیارا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جب کبھی سرکار عبد قرار بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سر اقدس کے بال مبارک ترشواتے یا ریش مبارک یعنی داڑھی شریف کی طول و عرض سے موئے مبارک ترشواتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کسی موئے مبارک کو ہرگز بھی زمین پر گرنے نہ دیتے بلکہ تبرکن اپنے پاس بحفاظت رکھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ خادم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک تراش رہا تھا اور صحابہ کرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد پروانہ وار پھر رہے ہیں، بس وہ یہ ارادہ کرتے تھے کہ موئے مبارک ان کے ہاتھوں میں تشریف لائیں۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے مومنو، سنا آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاتھ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کی کتنی عظمت تھی کہ وہ ایک موئے مبارک بھی زمین پر ہرگز گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیتے تھے تاکہ وہ اپنے گھروں میں ان سے تبرک حاصل کرے اور وہ ان سے تبرک حاصل کیا کرتے رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو سرکار ذی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات سے بے حد عقیدت ہوا کرتی تھی اور وہ ان تبرکات سے خوب برکتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ تبرکات کی برکت سے انہیں شفائیں بھی ملتی تھیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھ کو ایک پانی کا پیالہ دے کر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا
کیونکہ میری بیوی کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کسی کو نظر لگتی یا کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ برتن میں پانی ڈال کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوایا کرتی تھی۔ اس لیے ان کے پاس حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا موئے مبارک تھا جو چاندی کی نلی میں رکھا ہوا تھا، تو وہ اس کی نکالتی اور پانی میں ڈال کر ہلا دیتی اور وہ مریض وہ پانی پی لیتا جس سے اس کو شفا ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے مومنو، سنا آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اعتقاد کتنا پختہ ہوا کرتا تھا۔ بال مبارک کو تو خاص جس میں اطہر سے نسبت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیراہن اقدس کو جو کہ حضرت سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، دھو کر مریضوں کو پلایا جاتا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان لعاب دہن دفع مرض کے واسطے چاٹتے اور پھر شفا پاتے تھے، بلکہ مدینہ طیبہ کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ الکلام الوضع میں ہے کہ ایک بزرگ شیخ ابن حبیب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں نے اپنے پھوڑے پر جو کسی دوا سے ٹھیک ہی نہیں ہوتا تھا نقش نالائن پاک رکھا، فوراً آرام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک، چند موئے مبارک اور ناخن مبارک تھے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے وقت رحلت وصیت کی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک میرے کفن کے بیچ میں رکھ دینا، نیز ناخن شریف اور موئے مبارک میرے منہ اور آنکھوں میں رکھ دینا، اور پھر مجھے ارحم الراحمین جل جلالہ کی رحمت پر چھوڑ دینا۔ پیارے مومنو، سنا آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات سے کس قدر والہانہ پیار تھا، اور وہ ان کو دنیا میں شفا کے لیے اور بعد وصال حصول رحمت کے لیے وسیلہ بناتے تھے۔ اس قسم کی وصیت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مقول ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محترم خادم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بالوں میں سے ایک موئے مبارک ہے، میری وفات کے بعد اس کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ چنانچہ میں نے حسب وصیت بال مبارک ان کی زبان مبارک کے نیچے رکھ دیا اور وہ اسی حالت میں دفن کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد صلحائے امت اور عاشقان ماہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی موئے مبارک کی عزت و توقیر کیا کرتے رہے ہیں اور بال مبارک کے صدقے برکتیں لوٹتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو انہوں نے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ موئے مبارک اور ناخن مبارک منگوائے اور وصیت کی کہ یہ میرے کفن میں رکھ دیجئے۔ چنانچہ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ پیارے مومنوں، تو برکات شریفہ کی برکتیں یقیناً زندگی میں بھی اور بعد انتقال بھی نصیب ہوتی ہیں۔ ممکن ہو تو اپنے عزیزوں کی میت کے ساتھ کچھ نہ کچھ تبرکات ضرور قبر میں رکھنے چاہیے۔ ہو سکے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ کی مٹی بھی آنکھوں پر چھڑک دی جائے، نیز منہ پر بھی مل دی جائے۔ چنانچہ علماء دین فرماتے ہیں کہ اگر سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عصا مبارک یا درہ مبارک کسی گناہ گار کی قبر پر رکھا جائے تو وہ گناہ گار اس تبرک کی برکت سے نجات پا جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی انسان کے گھر یا شہر میں ہو تو اس کے رہنے والوں کو اس کی برکت سے کوئی بلا و آفت نہ پہنچے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انفاس العارفین میں فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک سے متعلق یہ دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ مجھے سنایا کہ مجھے ایک بار شدت سے بخار آ گیا، مرض نے طول پکڑا، حتیٰ کہ زندگی سے مایوسی ہو گئی، دری اسنا مجھے اونگ آ گئی۔ دوران غنودگی میں میں نے دیکھا کہ شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں، بیٹا، رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
تیری عیادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور غالباً اس طرف سے تشریف لائیں گے جس طرف تیری چارپائی کی پانتی یعنی پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، لہٰذا اپنی چارپائی کو پھیر لے تاکہ تیرے پاؤں اس طرف نہ ہو۔ یہ سن کر مجھے فاقہ ہوا، اور چونکہ مجھے گفتگو کرنے کی طاقت نہ تھی، میں نے حاضرین کو اشارے سے سمجھایا کہ میری چارپائی پھیر دو۔ انہوں نے میری چارپائی پھیری ہی تھی کہ شاہی کونین رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے اور فرمایا، کیفا حالک یا بنیا، اے میری بیٹی کیا حال ہے؟ اس ارشادی گرامی کی لذت مجھ پر ایسی غالب ہوئی کہ مجھ پر وجد آ گیا، اور زاریوں بے قراری کی عجیب حالت مجھ پر طاری ہوئی۔ پھر مجھے میرے میٹھے میٹھے آقا امت کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح گود مبارک میں لے لیا کہ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک یعنی داڑھی شریف میرے سر پر تھی۔ مجھ پر رکت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیراہن مبارک میرے آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ حالت سکون سے بدل گئی، اور پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کافی وقت گزر گیا ہے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ کاش کہیں سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ہی دستیاب ہو جاتے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر آقائے مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ دولت عنایت فرمائے۔ بس دل میں اس خیال کا آنا ہی تھا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے اس خطرہ دلی پر مطلع ہوئے، اور کونینی کی داتا رحمت والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ریش مبارک پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور دو بال مبارک مجھے عنایت فرمائے۔ پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بیدار ہونے کے بعد یہ نعمت یعنی بال مبارک میرے پاس رہیں گے یا نہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً میرے دل کی بات جان لی اور فرمایا، بیٹا یہ دونوں بال مبارک تیرے پاس ہی رہیں گے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحت کلی اور درازی عمر کی بشارت دی مجھے۔ اسی وقت مجھے آرام آ گیا، آنکھ کھلی تو میں پرسکون اور حشاش بشاش تھا۔ میں نے چراغ منگوایا اور دیکھا تو میرے ہاتھ میں وہ موئے مبارک نہ تھے۔ میں غمگین ہو کر پھر دربار رسالت کی طرف متوجہ ہوا، پھر مجھ پر غنودگی طاری ہوگی، اور پھر میں نے دیکھا کہ آقائے دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور فرما رہے ہیں، بیٹا ہوش کرو، میں نے دونوں بال تیرے تکیے کے نیچے احتیاط سے رکھ دیے ہیں، وہاں سے لے لو۔ میں نے بیدار ہوتے ہی تکیے کے نیچے سے وہ بال مبارک لے لیے اور ایک پاکیزہ جگہ میں نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ محفوظ بھی کر لیے۔ چنانچہ مجھ پر بہار تھا جو کہ اب اتر گیا تھا تو کمزوری غالب آ گئی۔ حاضرین نے سمجھا کہ شاید موت کا وقت آ گیا ہے اور وہ رونے لگے، کیونکہ مجھ میں بات کرنے کی طاقت نہ تھی، اس لیے اشاروں سے سمجھاتا رہا۔ پھر کچھ عرصے بعد مجھے قوت حاصل ہو گئی اور میں بالکل تندرست بھی ہو گیا۔ نیز حضرت مصوف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں موئے مبارک کا خاصہ تھا کہ آپس میں لپٹے رہتے تھے، لیکن جب درود پاک پڑھا جاتا تو دونوں علیحدہ علیحدہ ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ تین آدمی جو اس معجزے کے منکر تھے آئے اور آزمائش چاہی۔ میں بے ادبی کے خوف سے آزمانے پر رضامند نہ ہوا، لیکن جب مناظرہ طول پکڑ گیا تو عزیزوں نے وہ بال مبارک لیے اور دھوپ میں لے گئے۔ اس وقت بادل آیا اور اس نے سایہ کر دیا، حالانکہ سخت دھوپ تھی اور بادل کا موسم بھی نہ تھا۔ یہ دیکھ کر ان میں سے ایک نے توبہ کر لی اور مان گیا، دوسرے نے کہا یہ اتفاقی عمر تھا۔ دوسری بار پھر وہ موئے مبارک دھوپ میں لے گئے تو پھر بادل نے آ کے سایہ کر دیا، دوسرا بھی تائب ہوا۔ تیسرے نے کہا اب بھی اتفاق کی امر ہے۔ تیسری بار پھر دھوپ میں لے گئے تو پھر فوراً بادل نے سایہ کر دیا تو تیسرا بھی تائب ہو کر مان گیا۔ سوم یہ کہ ایک بار کچھ لوگ موئے مبارک کی زیارت کے لیے آئے تو میں موئے مبارک والے صندوق کو باہر لایا۔ لوگ کافی جمع تھے، میں نے تالا کھولنے کے لیے چابی لگائی تو تالا نہ کھلا، بڑی کوشش کی مگر تالا کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں میں فلاں آدمی جنبی یعنی بے غسل ہے، اس کی شامت ہے کہ تالا نہیں کھل رہا۔ میں نے پردہ پوشی کرتے ہوئے سب کو کہا جاؤ دوبارہ طہارت کر کے آ۔
جب وہ جنبی اجتماع سے باہر ہوا تو تالا کھل گیا اور ہم نے موئے مبارک کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدقے جائیں پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو پیارے مومنوں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ ظاہری کو تو 1400 سال گزر گئے ہیں، مگر آج تک لوگوں کے پاس بال مبارک موجود ہیں، یہ کیوں کر؟ اور پھر دنیا کے کونے کونے میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بال مبارک ہیں، تو ان سب کے ثبوت کیا ہے؟ کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ اور یہ واقعی سلطان مدینہ سرکار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے موئے مبارک ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ آپ نے گزشتہ جو میں نے واقعات بیان کیے ہیں سنا ہوگا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور نورانی بالوں پر پروانہ وار ٹوٹ پڑا کرتے تھے، اور جس کو وہ مل جاتا اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز سر وہ اسے سمجھتے تھے اور بحفاظت تمام سنبھال کر رکھتے بھی تھے۔ پھر رفتہ رفتہ صحابی کرام علیہم رضوان سنتوں کو عام کرنے کی غرض سے دنیا کے چپے چپے میں پھیلتے گئے، اور اس طرح دوسری اشیاء کے ساتھ ساتھ موئے مبارک بھی دنیا کے کونے کونے میں پہنچے۔ اور یہ بات تو بچہ بچہ بھی جانتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام طاہرات کو زمین نہیں کھا سکتی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، ان اللہ حرام علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، بے شک اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک جسموں کو کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے۔ تو پیارے مومنوں، ظاہر ہے کہ جب جسم پاک سلامت ہے تو بال مبارک بھی تو جسم شریف ہی کے ہیں نا، وہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ بلکہ مشاہدہ تو یہی ہے کہ ایک بال مبارک سے کئی شاہیں نکلتی ہیں اور نورانی بالوں کا گچھا بھی بن جاتا ہے، گویا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رواں رواں حیات ہے، اور جس میں اطہر سے ظاہری نسبت قطع ہو جانے کے باوجود بھی زندہ رہتا ہے، اور اس کی نشو و نما بھی جاری اور ساری رہتی ہے۔ چنانچہ یوں مبارک بالوں کی نشو و نما بھی ہوتی رہتی ہے، اور یہ بال مبارک صحابی کرام علیہم رضوان سے ہوتے ہوئے ان کی اولاد تک پہنچے، پھر اولاد در اولاد ہوتے ہوئے آج دنیا کے کونے کونے میں بے شمار اہل محبت کے پاس موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ رہا یہ شبہ کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ موئے مبارک شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تبرکات کے سلسلے میں یہ عام قاعدہ ہے کہ جو چیز مسلمانوں میں کسی نسبت کی وجہ سے متبرک مشہور ہو جائے تو وہ متبرک ہی ہے۔ مثلاً کوئی صاحب بطور سید مشہور ہے تو ان کی تعظیم کی جائے گی، ان کے حسب نسب کی ٹو میں پڑنا کوئی ضروری نہیں۔ اگر بالفرض کسی نے معاذ اللہ اپنے آپ کو جھوٹ موٹ سید مشہور کر بھی دیا ہے تو یہ اگرچہ سخت ترین گناہ ہے، مگر ہمیں چونکہ پتہ نہیں اس لیے ہم اس کی نسبت کی تعظیم کریں گے، ہمیں ثواب ضرور ملے گا۔ اسی طرح کسی بھی تبرک کے بارے میں ہوا کسی بال کے بارے ہی میں کوئی جھوٹ بولے اور نعوذ باللہ اسے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرے تو وہ بال ہی ہے، موئے مبارک نہیں۔ مگر ہمیں چونکہ حقیقت کا پتہ نہیں، لہٰذا ہم تو نسبت کی ہی تعظیم کریں گے اور انشاءاللہ ثواب بھی ضرور پائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک سیدہ بی بی کا ایک ایمان افروز واقعہ سناتی ہوں، اسے سنیے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جھومیے۔ سمرقند میں ایک بیوہ سیدزادی رہتی تھی، اس کے چند بچے تھے۔ حالات سے مجبور ہو کر اپنے بھوکے بچوں کو ساتھ لے کر ایک مالدار شخص کے پاس پہنچی اور اسے سوال کیا کہ میں سیدزادی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ۔ وہ رئیس آدمی جو دولت کے نشے میں مخمور اور برائے نام مسلمان تھا کہنے لگا، اگر تم واقعی سیدزادی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سیدزادی بولی، میں ایک غریب بیوہ ہوں، زبان پر اعتبار کرو کہ سیدزادی ہوں، اور دلیل کیا پیش کروں؟ وہ بولا، میں زبانی جمع حرج کا قائل ہرگز نہیں، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ورنہ جاؤ۔ وہ سیدزادی دل برداشتہ ہو کر اپنے بچوں کو لے کر رنجیدہ واپس چلی ہے۔ پھر ہمت کر کے وہ ایک مجوسی رئیس کے پاس پہنچی
اور اپنا قصہ بیان کیا۔ وہ مجوسی بولا، محترمہ اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں مگر تمہاری سیادت کی تعظیم و قدر کرتا ہوں، آؤ اور میرے یہاں ہی قیام فرماؤ، میں تمہاری روٹی اور کپڑے کا ضامن ہوں۔ یہ کہا اور اسے اپنے ہاتھ ٹھہرا کر اسے اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا اور ان کی بڑی خدمت کی۔ رات ہوئی تو وہ نادان مسلمان رئیس سویا تو اس نے ہوا میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جو ایک بہت بڑے نورانی محل کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس رئیس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ نورانی محل کس کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے۔ وہ بولا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی تو مسلمان ہوں، یہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو مسلمان ہے تو اپنے اسلام کی کوئی دلیل پیش کر۔ وہ رئیس یہ سن کر بڑا گھبرایا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اس سے فرمایا، میری دکھیاری بیٹی حالات سے مجبور ہو کر تیرے پاس آئے تو اسے سیادت کی دلیل طلب کرے اور وہ خود بغیر دلیل پیش کیے اس محل میں چلا جائے، ناممکن ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ بڑا ہی رویا۔ پھر اس سیدزادی کے تلاش میں نکلا تو اسے پتہ چلا کہ فلاں مجوسی کے گھر قیام پذیر ہے۔ چنانچہ اس مجوسی کے پاس پہنچا اور کہا کہ 1000 روپیہ لے لو اور وہ سیدزادی میرے سپرد کر دو۔ مجوسی بولا، کیا میں وہ نورانی محل 1000 روپیے پر بیچ دوں؟ ناممکن ہے۔ سن لو، سرکار رسالت، مالک جنت، قاسم نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو تمہیں ہوا میں آ کر اس محل سے دور کر گئے ہیں، وہ میرے ہوا میں تشریف لا کر اور کلمہ پڑھا کر مجھے اس محل میں داخل فرما گئے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اب میں بیوی بچوں سمیت مسلمان ہو چکا ہوں اور مجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے گئے ہیں کہ تو اہل و عیال سمیت چلتی ہے۔ پیارے مومنو، دلیل طلب کرنے والا بنائے نام مسلمان تو جنت سے محروم رہ گیا، اور نسبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لحاظ کر کے بغیر دلیل کے بھی تعظیم و ادب کرنے والا ایک مجوسی دولت ایمان سے مشرف ہو کر جنت پا گیا۔ معلوم ہوا کہ ادب و تہذیب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے باب میں بات بات پر دلیل طلب کرنا بہت ہی بڑے خسارے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ حضرت سیدنا قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شرح افاق تصنیف میں شفا شریف میں تحریر فرماتے ہیں، سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تقریر میں یہ بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سامان، مکانات طیبات اور جو کوئی شے جس میں پاک سے چھو بھی گئی ہو اور وہ جس چیز کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہو کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، ان سب کی تعظیم کرنا۔ حنفیہ کے زبردست پیشوا حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح شفا میں اسی عبارت کے تحت فرماتے ہیں، ان المراد جمیع مناسب علیہ و یعرف بھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی چیز سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہو اور مشہور ہو، اس کی تعظیم کی جائے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک اور دلچسپ واقعہ سناؤں گی۔ حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان نائمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں دورہ جی کھاٹیا وار میں نگینہ مسجد میں 12 ربیع الاول شریف کو بیان کرنے کے لیے گیا۔ وہاں موئے مبارک کی زیارت کی جا رہی تھی، مسلمان زیارت کر رہے تھے، درود و سلام کا ورد کر رہے تھے، کوئی رو رہا تھا، کوئی دعا مانگ رہا تھا۔ غرض کے عجیب پرکیف منظر تھا۔ ایک صاحب کونے میں منہ بنائے کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا، حضرت آپ غصے میں کیوں ہیں؟ فرمانے لگے، مسجدوں میں خرافات ہو رہی ہے، اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ بال سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، اور اگر ہو بھی تو اس کی تعظیم کا کیا ثبوت ہے؟ میں نے ان کو جواب نہ دیا بلکہ ان سے پوچھا، جناب کا اسم شریف کیا ہے؟ فرمانے لگے، عبد الرحمن۔ والد مہربان کا اسم گرامی کیا ہے؟ فرمایا، عبد الرحیم۔ پوچھا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ عبد الرحیم ہی کے فرزند ہیں؟ اول تو اس کی نکاح کی گواہ نہیں، اگر کوئی ہو بھی تو صرف عقد نکاح ہی کی گواہی دے گا۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ جناب کی ولادت شریف بھی انہی کے سبب سے ہوئی ہے؟ تڑپ کر بولے، مولوی صاحب مسلمان کہتے ہیں کہ میں انہی کا بیٹا ہوں اور مسلمانوں کی گواہی معتبر ہے، تو میں نے بھی یہی کہا ہے۔
مسلمان کہتے ہیں کہ یہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موئے پاک ہیں اور مسلمانوں کی گواہی معتبر ہے۔ اس پر وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ عاشقارا چاہے کاری با تحقیق ہر کجا نامے اوست قربانی، یعنی عاشقوں اور دیوانوں کو تحقیق سے مطلب نہیں ہوتا، جہاں محبوب کا اسم پاک آیا وہاں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیوانے عقل کو دخل نہیں دیتے کیونکہ عشق و عقل کی باہمی جنگ سلجھانا بہت ہی مشکل ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آتش نمرود میں ڈالے جانے کے وقت پیش آیا تھا۔ تو پیارے پیارے مومنوں، میٹھے میٹھے مدینے کے مست دیوانوں، جہاں بھی مدنی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آثار و تبرکات کی زیارت مسرت آ جائے تو پھر اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اس کی زیارت کریں، اسے برکتیں حاصل کریں۔ مکہ مدینہ کا کوئی بھی تبرک مل جائے ان کا ادب کریں، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کی کھجور شریف ہی مل جائے تو اس کا بھی ادب کریں، اس کا بیج بھی احتیاط سے رکھیں، لاپرواہی سے پھینک نہ دیا کریں۔ یہ دیکھیں کہ یہ کھجور مبارک کی معطر و معنبر فضاؤں سے گزر کر اور نہ جانے مدینے کی کتنی گلیوں سے جومتی ہوئی ہم گناہ گاروں کے ہاتھوں تک پہنچتی ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے بالوں اور دیگر تبرکات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے کالے کالے گیسوؤں کے صدقے ہماری قبر کی کالی کالی رات کو اجیالے بنا دیجیے۔ آمین بے جہانہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنے پیارے پیارے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو اور تمام امت مسلمہ کو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے، قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنا دے، ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم تجھے سے مانگتے ہیں اور تو ہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔